अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरा कैमरा आज फिर किसी के घर मौजूद है। मैं फिर नहीं बताऊंगी कि हम किसके घर मौजूद हैं, लेकिन वो एक संडे का दिन और एंजॉय करना ना पड़े, लेकिन ये कैमरा साथ साथ है तो ठीक है, ये भी देख ले फिर हम क्या करने आए हैं यहाँ पर। घर इनका बहुत खूबसूरत है जहाँ पे हम आए हैं, और बाहर की लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। मैं क्या बातें कर रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं बता रही कि हम किसके घर आए हैं। अंदर चलते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम किसके घर आए हैं। मैं नहीं बताऊंगी आपको कि हम कहाँ आए हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया, और मेरा कैमरा भी मेरे साथ है। जी सर, बैठो। अच्छा सर, मैं बिल्कुल भी जो मेरा प्रोग्राम है ना, मैं और मेरा कैमरा, उसमें बिल्कुल रिवायती किस्म के क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी। मैं आपसे वो पूछूंगी जो मैं आपके लिए फील करती हूँ, जो आपके ड्रामास देखने के बाद लोग फील करते हैं, आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। आपकी जो खसूसियत है ना, मतलब आपकी शायरी में, आपके ड्रामों में, आपकी जो क्वालिटी अल्लाह पाक ने आपके अंदर बिल्ट इन की है, उसमें उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या, एक तो जो मैंने इंटरव्यूज़ में देखा कि शुरू से ही थी, लेकिन कुछ ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हात आते हैं जब आप निखर के सामने आते हैं। ऐसा कोई टाइम आया आपकी लाइफ में, अच्छा या बुरा, कोई ऐसा टाइम? मुझे जब मैं ये कहता हूँ तो एक बात आप याद रखिए, झूठ बोलने वाले लोगों का क्रिएटिविटी से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। तो जब मैंने ये बात कही है कि ये चीज़ कहीं मेरे नेहा खानों में हमेशा से मौजूद थी, मैं इस आगही के साथ मैंने जन्मा गया हूँ कि अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है। हाँ, अब वो जो बुरे अच्छे जो एक्सपीरियंसेस थे मेरे, बुरे क्या, मैं समझता हूँ कि हर जिंदगी में जो मामला हुआ उसने मुझे बातों को समझने, बर्दाश्त करने और जानने का मौका दिया। वो जानना समझना उसने मुझे आगे बढ़ने का तरीका इजाद करने की तरगीब दी, और मैं सुपरफिशियली चीजों को समझने की बजाय मैं उनको इंट्रिंसिकली समझने लगा। मैं मसाइल का आदमी नहीं हूं, मैं मसाइल की वजह का आदमी हूं। ओके। तो मैं मसाइल को डिस्कस करने की बजाय हमेशा तलाश लिया करता था कि ये वजह क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, तो सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था कि मेरी लाइफ में तो कैंसर के बाद बहुत चेंजिंग आई है। मतलब मुझे लगता है उससे पहले वाली लाइफ कुछ लाइफ ही नहीं थी। अभी ठीक है कि मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि बहुत कुछ आता हो, आपके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं हो ना, लेकिन ये कि मुझे यूँ लगता है कि अब एक सफ़र स्टार्ट हो गया। इस तरह का कोई टर्न आपकी लाइफ में आया? एक तो तुम कैंसर से डरना मत, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला हमारी दुआएं, इसलिए भी ना डरना कि 74 सालों से पूरे मुल्क को कैंसर हुआ है। अल्लाह से दुआ करो हमारा मुल्क भी उस कैंसर से, करप्शन के कैंसर से निजात हासिल करे। तो इंशाल्लाह तुम भी, अल्लाह ने चाहा तो जुग जियो तुम। जी। आप जैसे इंसान को देख के लगता नहीं है कि आपने कभी किसी बात पे रिग्रेट किया हो? रिग्रेट नहीं किया मैंने कभी, नो, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने रिग्रेट किया है। मैंने सिर्फ मेहनत की है। कुछ नहीं मिला मुझे, हमेशा मुझे अल्लाह ने मेरी मेहनतों से ज़्यादा नवाजा, और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई, उसकी सज़ा मिली, फिर माफ़ी मांगता हूँ उससे। वरना मैंने जब भी मेहनत की, मेरे अल्लाह ने मुझे मेरी उस मेहनत से ज़्यादा अजर दिया। समझो, नायरा, मुझे बनाने में it is nowhere inherited in me, you know। मुझे मेरी बीवी ने एक दिन बताया कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तो मैंने फौरन अपने गुनाहों की जंबील की तरफ देखा कि मैं इतना गुनहगार हूं, परवरदिगार मुझ पर मेहरबान हो गया है। मेरी कौन सी बात अच्छी थी कि बस वही जाने, लेकिन नवाजा हुआ है उसने मुझे राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आज भी जब मैं इस मकसद के लिए बाहर निकला हूं, तो मैं तो सोचता भी नहीं था कि कभी मैं इस तरह की बातें करूंगा, इस तरह बाहर निकलूंगा।
تو میرے ہاں جو میں نے کبھی مجھے قدرت پالتی رہی ہے، میرا رستہ متعین کرتی رہی ہے اور میں چلتا رہا ہوں. مجھے جس طرف چلایا گیا ہے، جس طرف چلایا گیا مطلب قدرت نے، میرے خدا نے، حکم ربی نے جس طرف مجھے چلایا ہے، مجھے کبھی پتا نہیں ہوتا کل میرے ساتھ، کل میں کون سی ڈگر پر چل رہا ہوں گا، میں کل کہاں ہوں گا. کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ اچھی فیلنگس ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ اللہ پاک سے ملاقات بھی ہوتی ہے. الحمدللہ. کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ I feel honored کہ میں اس قابل ہوں کہ وہ میرے لیے زمین پر اتر آتا ہے. آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ اتھینٹیکیشن میں تمہیں بیٹھ کے کسے سناؤں گا کبھی؟ مطلب وہ آنر نہیں آپ بتائیں گے؟ میں تو ایکچولی آپ سے وہ سوال پوچھ رہی ہوں. میں نے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ ہمیں ثابت ہے نا، پر بندہ پوسیسو ہے. اور اس محبت کی، اس پوزیسونیس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. حالانکہ وہ سب کو نوازتا ہے، سب کے لیے ایکول ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے. اچھا آپ بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ میں تو کہتی ہوں عشق چاہے بندے سے ہو چاہے اللہ پاک سے ہو، عشق تو عشق بندے سے ہوتا ہے اللہ پاک کی وجہ سے. ہاں جی، وہ تو سیکنڈ، وہ تو بعد میں آتا ہے. نو کوئی بعد میں آتا ہی نہیں. اچھا ہم انٹرویو میں ہیں. ہاں جی. سنو، یاد کرو when you were growing young، 14 15 16 سال کی، کوئی مرد نہیں تھا تمہاری زندگی میں. ٹھیک ہے. لیکن ایک مرد نے آنا تھا جس کو تم سوچ رہی تھی وہ ایسا ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرے گا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا، اس کی شکل ایسی ہوگی، اس کے بال ایسے ہوں گے، وہ کپڑے ایسے پہنے گا، وہ چلے گا ایسے. ڈونٹس اینڈ ڈوز کا ایک چارٹ بنتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک دن آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں جب آپ اس کا ہیولہ بننے لگتے ہیں. اگر آپ مصور ہوں تو شاید تصویر بنا لیں اس کی. بے شک. اس ہیولے سے مشابہت رکھتا ہوا ایک شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنی ساری محبت اس کے حوالے کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ناکامیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ناکامی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو میں مانتا نہیں ہوں. میرا ایمان ہے کہ محبت جب ہو جاتی ہے کامیاب ہوتی ہے. کسی کے آنے جانے، رہنے نہ رہنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. مطلب آپ کہہ رہے فزیکل اپیرنس؟ نو ایک شخص آ گیا. مشابہت تو ایک سے زیادہ لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ایسا جب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے میں غلطی کر گئی ہے چننے میں. بدل دیجیے، اس کی طرف جائیے جو اس محبت کو ڈیزرو کرتا ہے. محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، اور محبت کبھی دوسری نہیں ہوتی، دوسرا آدمی ہوتا ہے. محبت وہی ہوتی ہے. محبت وہی ہوتی ہے. ہم نے غلط آدمی کو دے دی، واپس لے لی اس سے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اس محبت، ایک منٹ سنتے جائیے نا، میں وہاں تک جاؤں جہاں اللہ. اوکے. اب آپ محبت کیسے کرتے ہیں؟ 7 ارب کی آبادی میں ایک آدمی کو چن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا مطلب اس کا؟ چن لیا میں نے تجھے، سارا جہاں رہنے دیا. تو وہ سونا ہے سب سے آپ کے لیے. بے شک. جیسا بھی ہے. عشق میں ایک سونا ہوتا ہے اور وہ سب سے سونا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جیسا بھی ہے کہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. عشق میں ایک سونا ہے اور وہ سب سے سونا ہے. اور سب سے سونا ایکچولی ہے کون؟ میں خوبصورت ہوں، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے. وہ ہے سب سے سونا. اس کو دیکھتے ہیں، اس میں اس طرح کا ہوگا. تو عشق جس کو آپ عشق مجازی کہتے ہیں، ایک بس اصطلاح ہے جس کو میں نہیں مانتا. عشق ہوتا ہی اللہ کو دیکھنے کے لیے. مطلب کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوبیاں جو کہ اللہ پاک کے اندر ہیں، خوبیاں دیکھیے، اللہ کی خوبیوں تک کون سالا پہنچے گا؟ کوئی بھی نہیں پہنچتا. سوال یہ ہے، ہمارا جو مقصد ہوتا ہے، عشق کا مقصد ہے سب سے سونے کے پاس چلے جانا. ٹھیک ہے. تو سب سے سونا رب ہے بھیا. تو اس سونے میں رب جو ڈھونڈتے ہیں، جس کو آپ نے سب سے سونا سمجھ لیا. 7 ارب کی آبادی میں کہا یہ میرا سب سے سونا ہے، تو سب سے سونا تو رب ہے آپ کا. اس میں آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس میں یہ ساری تکرار ہوئی جی. یا اس کے بعد کے انہی دنوں کے جو انٹرویوز سنے تو وہ فیمنسٹ سب زندہ ہیں، ان میں بڑی اچھی لڑکیاں بھی ہیں جی. ان کے ساتھ میں بیٹھا، بلکہ آن ایئر بھی کہا کہ دیکھو میں ایک بڑا مصروف رائٹر ہوں جی، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ہم ایسے ڈائجسٹیبل سلوگنز ایجاد کرتے ہیں. عورتوں کے سارے حقوق
جتنے کا مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا. میں ان کو بھی مانتا ہوں اور ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ نعرے کیا ہیں, ان کو ہٹا دیجیے. میں پہلی صف میں پلے کارڈ لے کے کھڑا ہوں گا, لیکن اگر آپ یہ غلاظت لے کر میری ملک کی عورت کے اوپر تھوپنے کی کوشش کریں گی تو میں ویری اسٹرانگلی ریئیکٹ. دیٹ واز دی اونلی ایشو. میرا تو ویمن رائٹس ہے, میرا تو ایمان ہے ویمن رائٹس. میرے گھر میں حکومت چلتی ہے عورتوں کی رائٹ فرام دی ویری بگننگ. میں نے اپنی بیوی, میری 15 سال 8 مہینے کی میری بیوی تھی جب میری شادی ہوئی. اچھا. اور میں 19 سال 5 مہینے کا. میں نے اس سے ایک جملہ کہا تھا, رول آن می. Not I didn't say anything else. کہ مجھ پہ حکومت کرنا, بس سال میں 4-5 دن نا behave like a slave, تاکہ میری بھی کوئی عزت رہ جائے. اور وہ حکومت میں نے دی. میری بیوی سے کوئی آ کے پوچھے, وہ اقتدار کبھی اس سے چھینا گیا؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو وہ میری بیٹیوں سے نہیں چھینا گیا. نو وے. وہ تو آج مجھے پتہ دنیا میں اگر کوئی مجھے ڈانٹ سکتا ہے تو میری بیٹیاں. جی میں نے دیکھ لیا وہ جس طرح آپ نے کہا فون ریسیو کرتے ہی. اچھا لیکن خلیل صاحب, بلکہ وہ کیا میرے بھائیوں کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, غصہ کر لیتی ہے, آدمی ڈانٹ لیتی ہے مجھے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی, یہ میرے یہاں کی عورت کی حرمت کی بے قدری کی گئی ہے. ایسی عورتیں جو کسی طرح بھی ان کی جوتیوں کے برابر نہیں تھیں, وہ ان پر تہمت لگانے نکلی ہیں. آپ یاد کیجئے, یہ نام نہاد جو فادرز ڈے آتا ہے, میں تو نہیں مانتا فادر ڈے از ایوری ڈے. جی, ہماری لڑکیوں کے 99% لڑکیاں اس دن لکھتی ہیں مائی فادر از مائی ہیرو. آپ اس باپ کو گالی دینے نکلی ہیں. وہ جو بچیاں بٹھا کے موٹر سائیکل پہ ایک کو ایک اسکول میں اتار, ایک کو کالج میں اتار, ایک کو یونیورسٹی میں اتار, پھر وہ بیچارہ جاتا ہے. بیچارہ کیا, ذمہ داری ہم وی ٹیک پرائڈ ان ڈوئنگ دس آل. میں یہ کرتا رہا ہوں, میرے یہاں ہوتا رہا ہے اور میرے یہاں ہو رہا ہے. میرا بیٹا مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئے نہ آئے, نو کوئی پرواہ نہیں ہے. بس میری بیٹی نے کہیں جانا ہو, کسی کی ضرورت نہیں انکار کرے گی اس کے ساتھ جانے سے. صحیح. لیکن خلیل صاحب ملک میں دیکھیں اس طرح کی خرافاتیں ہو تو رہی ہیں. یہ خرافات میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بات سمجھو. جی. پہلے تو عورت کو سمجھنا ہوگا, جن کو بھٹکایا جا رہا ہے ان کو سمجھنا ہوگا. میرا ان سے غرض نہیں, وہ تو پیڑ ہیں, جاب پر ہیں, وہ ڈیلیجنٹلی اپنی جاب پرفارم کر رہے ہیں. ایک دن آتی ہیں. میں ان کو اندر باہر سے جانتا ہوں, ان کی اوقات کماش کیا ہے ان کا. سوال ان بچیوں کا ہے جو بھٹک رہی ہیں ان کی وجہ سے. ان کو میں سمجھاؤں کہ وہ اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہی ہیں. آپ مرد کو وہاں لے کر جا رہی ہیں جہاں وہ ہنسے گا آپ کے اوپر. آپ اس کے لیے سپلائی بڑھا رہی ہیں. یاد رکھیے جو معاشرے کے وجود ہے نا, یہ عورت کو سنبھال کر رکھنے کے کانسیپٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. مرد جب سیٹل ڈاؤن کر جاتا ہے نا, یاد رکھیے تو اس دن اس کو احساس ہوتا ہے کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی بیوی جو ہے وہ باہر کی 8-10 رنڈیوں سے مہنگی پڑ رہی ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ نبھاتا ہے. کیوں؟ اس کی وفا کے لیے. اس کی وفا پر جان نچھاور ہے مرد کی, اس کی حیا پر جان نچھاور ہے مرد کی. آپ اس پرٹیکولر کانسیپٹ سے باہر لے جائیں گے مردوں میں گھر بنانے کا, گھروں میں آسائشیں مہیا کرنے کا, رجحان ختم ہو جائے گا. وہ فلیٹ لیا کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیسے ڈال کے نا 4-6-5 مرد فلیٹ لے لیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے پاس آرام کا پیسہ ہے. ایسا ہی میں نے ان سے اس دن بھی کہا کہ یہ مارچ نکالنے کی بجائے آپ باہر نکلو نا, قرآن ہاتھ میں لو اور کلمہ پڑھ کے حلف لو کہ ہمارا مرد جو حلال کما کے لائے گا ہم اس میں گزارا کر لیں گے. تو آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مرد کے پاس جب کرپشن کا پیسہ آتا ہے, اور وہ آپ کی کچھ ایسی خواتین ہیں ہماری جن کی مہربانی سے آتا ہے, جو اس پیسے میں گزارا نہیں کرتی, وہ کما کے لاتا ہے, پھر وہ حرام کا پیسہ حرام کاموں میں لگتا ہے. اور کرپشن کا پیسہ یاد رکھیے گا, there is no other data available, I tell you with all authority, وہ یا تو ریئل اسٹیٹ پر انویسٹ ہوتا ہے یا 2 نمبر عورت کے اوپر. اور آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کو اس 2 نمبر عورت سے خطرہ ہے. بے شک. اس کو نہ پنپنے دیجیے گا.
اچھا خلیل صاحب, یہ جو یونیورسٹی آف لاہور کی ویڈیو 2 بچوں کی اسٹوڈنٹس کی وائرل ہوئی ہے, اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہے. ہمارے ہاں ضیاء الحق صاحب نے ایک بہت بڑا جرم کیا, انہوں نے ریڈ لائٹ ایریا بند کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ جو جن کو ایک 4 دیواری میں سہولت دے کے لائسنس دے کے بٹھا دیا گیا ہوا تھا, وہ پھر ہمارے محلوں میں آ گئے. ہاں, یہ بچے انہیں کی اولادیں ہیں. اگینسٹ ہے اس کا مطلب ہے. وکاس تو بالکل اس کی سائڈ لی ہے انہوں نے. وکاس نے کہا جی یہ پیار کرنے کا تو حق ہونا چاہیے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیار کا جو سریعام کیا جائے. یہی بات ہے. خیر اس کے بہت سے اس پیار پر لعنت جس کو گواہوں کی ضرورت پڑے. میں نے 2 لاکھ کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور تو اپنی اوقات بتا کیا ہے. 2 لاکھ کا جوڑے سے اگر تم خوبصورت ہوگی تو تم پرائما فسائی خوبصورت نہیں ہو. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خلیل صاحب اتنے ڈرامے آپ نے لکھے ہیں, آپ نے کوئی اپنی لائف کی سٹوری, میں نے سنا ہے کہ آپ نے وہ جو صدقے تمہارے ڈرامہ لکھا تھا, سنا ہے اس میں آپ نے اپنی سٹوری بیان کی ہے. ہاں وہ میری اپنی سٹوری تھی, بس اس سے آگے سوال نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مطلب کہ وہ باقی آپ کی سٹوری؟ جی 2000% مجھے اپنی کہانی. اچھا کہتے ہیں کہ جو رائٹر ہوتا ہے نا, جس طرح جو تخلیق کار ہوتا ہے, اس میں جو اپنی لائف کے ایکسپیرینسز کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. تو آپ کے باقی ڈراموں میں بھی ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہ یہ جی میری لائف کا پورشن تھا, یہ اس میں نظر آ گیا, ایسا تو ہوتا ہے؟ وہ میں نے صدقے تمہارے میں لکھ دیا. میں اپنے تجربے کی آنکھ سے, اپنی زندگی کے تجربے کی آنکھ سے دنیا کو نہیں دیکھتا. میں اپنے تجربات کی آنکھ سے دیکھتا ہوں لوگوں کو. اور میں چور آدمی ہوں, مجھ سے بڑا چور کوئی نہیں ہے. میں لوگوں کی فیل چراتا ہوں. ان کے دکھوں میں جب کوئی شخص رو دیتا ہے تو ان دکھوں پر پھر سب سے اچھا لکھ لیتا ہے اگر اس کو عطا ہو رب کی, تو وہ اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے. وہ لوگ جو بات کہنا چاہتے تھے, جن کی وجہ سے سسکیاں نکل رہی تھی, جن کی وجہ سے بسک رہے تھے, وہ اللہ نے مجھے لفظ دیے ہوئے, میں ان کو لکھ دیتا ہوں اسی طرح محسوس کر کے. تکلیف میں زیادہ اچھے ورڈز نکلتے ہیں یا عشق میں, محبت؟ دیکھو عشق فطرت میں ہے انسان کی. میں ایکچولی ایز اے شاعر آپ سے سوال کر رہی ہوں. یاد رکھیے عشق فطرت میں ہے انسان کی. کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری فطرت میں عشق ہے, اور تخلیق دکھ کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. انٹرویو بھی ہو گیا, بہت زبردست سے کوشچن بھی پوچھ لیا, اور وکاس کہہ رہے تھے کہ کس کا انٹرویو اچھا ہے, تو ڈیفینیٹلی میرا ہی انٹرویو اچھا ہے. کھانا بہت مزیدار, قیمہ آلو ہم نے کھائے, اور دال تو بہت یمی تھی. خلیل صاحب کی ایک نئی فلم آ رہی ہے, جس طرح وہ تھا نا میں پنجاب نہیں جاؤں گی, لیکن یہ چینج ہو گیا ہے, میں لندن نہیں جاؤں گا. اور ایک ڈرامہ آ رہا ہے خلیل صاحب, کون سا ہے آپ کا؟ میں منٹو نہیں ہوں. تو یہ 2 آنے والی ان کی جو تخلیقات ہیں, آئی تھنک میں نے ٹھیک بولا ہے. میری جتنی بھی اردو خراب تھی, وہ جتنا ٹائم میں نے آج خلیل صاحب کے ساتھ گزارا ہے, انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, اور میری اپنی بھی کوشش رہے گی کہ آگے میں اس کو ٹھیک کر لوں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.